आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है, भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है, शक्ल में सखा व जूद में बाप की शबी है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा। और बस में अक़दार पर सजी तब दुल्हन बनी है फातिमा, बस में अक़दार पर सजी तब दुल्हन बनी है फातिमा। ये अमीन खाना ज़ाद सग तालिबे बकी है फातिमा। नूर नूरो बिनते पढ़ना पड़ेगा भाई, आगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं निकाह में बयान करने लगा हूं, सब शामिल हो जाए। नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, और नूर मुतलक की कलीज़ अल्लाह रे लबा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पाँव तक, उसने सिबते उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। कितने खूबसूरत थे, अरे जिसको नूर कह दिया जाए, अब उससे बढ़कर भी कोई हुस्न की बात है, लेकिन अगर बात आती है तो बिस्तरे हिजरत पर शबे हिजरत में रसूलुल्लाह ने कहा अली सो जाओ, ठीक। दो हस्ती है हिजरत में, एक को बिस्तर पे सुलाया, एक को साथ ले गए। जिसे सुलाया वो भी मेरा इमाम, जिसे ले गए वो भी मेरा इमाम। हम दोनों के गुलाम। तवज्जो है, सुलाया, ध्यान देना, कितने खूबसूरत थे, खूबसूरती बयान कर रहा हूं मौला अली। हुजूर ने मैं सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, चादर ओढ़ के अली सो गए। अब मुझे बताना, तवज्जो देखिए, मैं कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ, बताना। नहीं साहब है, उलमा है, अगर गलती करूँ तो अभी ये इस्लाह करेंगे, मैं कबूल करूंगा। अगर मेरी जगह पर मुशीर भाई को सुला दिया जाए चादर उड़ाकर, तो बोलो लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कि अमीनुल कादरी सो रही है कि ये मुशीर भाई है, एकदम दुबला पतला आदमी, मेरा बचपने का दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है। मैं ऊंचा, मेरा कद है, मैं थोड़ा सा मोटा आदमी हूँ, ये दुबला आदमी, मेरी जगह इनको सुनाया जाए तो बोलो चादर ओढ़ के पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? बोल दो बंबई वालों। मेरी जगह इसको सुनाया जाए शुएब को, तो बोले पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। मेरी जगह बापू को सुनाया जाए तो भी पहचानेंगे, क्योंकि मेरा कद ऊंचा, इनका कद उतना ऊंचा नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं छोटा है, सैयद छोटा नहीं होता, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है ना। फिर चादर ओढ़ के जब मेरी जगह किसी को सुलाया जाए तो लोग उसी वक्त खामोश रहेंगे जिसका कद मेरे कद के बराबर, जिसका जिस्म मेरे जिस्म के बराबर, जिसका सोना मेरे सोने की तरह। मिलाने के नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। रसूलुल्लाह को जिन लोगों ने 40 साल तक रातों दिन देखा था, 50 साल तक रातों दिन देखा था, उन्होंने जब अली मुर्तजा को चादर ओढ़कर सोते देखा तो पहचान न सके कि नबी सो रहे हैं कि अली सो रहे हैं। तो मानना पड़ेगा जैसा कद नबी का था वैसा कद अली का था, जो जसामत नबी की थी वो जसामत अली की थी। अब एक बात कह दूं आगे बढ़कर, अली वो है खूबसूरत जो चादर ओढ़ के सोए तो नबी याद आते हैं, और जब चादर हटा ले तो खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? हुजूर ने फरमाया वली वो होता है जिसको देख के खुदा याद आए। अरे जब वली को देख के खुदा याद आता है तो जो वली गर हो उसको देख के खुदा क्यों ना याद आए? अली अगर चादर ओढ़े तो नबी याद आते हैं, अली बेपर्दा हो जाए तो खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अली का हुस्न मैं क्या बयान। हुजूर फरमाते मुझे हुक्म है कि अली के साथ ज़हरा की शादी कर दी जाए। हुजूर ने, अब शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, सरकार ने कहा अनस जल्दी जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला के लाओ। जो सिद्दीक अकबर से चिढ़ते हैं जरा उनको ख्याल से तवज्जो, तुम्हारी कहीं नहीं बनने वाली है ना तुम्हारी दाल गलने वाली है। राफजी और खारजियों का कोई गुजारा नहीं है, किस किस चीज का इनकार करोगे? कब बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को। सिद्दीक अकबर जी या रसूलल्लाह, अली के साथ फातिमा का निकाह इंतजाम करो। मुंतजमीन कौन है? सिद्दीक अकबर। मुंतजमीन कौन है? फारूक आजम। और मैं अली को बुलाओ, अभी तक से मौला अली आए नहीं, अली को बुलाओ। मौला अली आए, जी या रसूलल्लाह तुम्हारा निकाह है फातिमा के साथ। हुजूर मेरे पास तो मेहर के लिए रकम नहीं है फिलहाल। फरमाया मैंने तुमको ज़रा दी थी,
گھوڑا دیا تھا، تلوار، 3 چیزیں دی تھی. گھوڑا بھی تمہاری ضرورت ہے، تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے، زرہ بھی تمہاری ضرورت. بھائی روایتیں کئی ہیں لیکن آج موقع کی مناسبت سے اتنا ہی پڑھ رہا ہوں، باقی روایتیں بہت ہیں، اتنا پڑھ رہا ہوں. کہا گھوڑا تمہاری ضرورت ہے اور تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے. ذوالفقار دی تھی حضور نے مولا علی کو. ذوالفقار 2 دھاری تلوار تھی، اور جب مولا علی اتنا وزن تھا اس کا، مولا علی جب کسی کو کاٹتے تھے تو برابر برابر 2 ٹکڑے کرتے، یعنی علی کاٹنے میں بھی 2 ٹکڑے برابر برابر کرتے، ادھر ادھر سے نہیں کاٹتے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے آقا نے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے. یہودی لوگ کلمہ پڑھ لیے تھے، اندر ایمان نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو علی نے اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا. وہ زبان سے کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن اندر سے علی سے بھی جلتے تھے اور نبی سے بھی جلتے تھے. حضور نے نشانی بیان کر دی، کیونکہ نبی کے خلاف بھونک تو سکتے نہیں تھے کیونکہ بے پردہ ہو جاتے تھے، تو علی کے خلاف ہی بک بک کرتے تھے. تو سرکار نے نشانی لگا دی، علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے کبھی پیار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ بے شک. تو یہودیوں کی بغض علی سے وجہ کیا تھی؟ خیبر کی جنگ. جب ادھر ادھر بھاگے، گھر پہنچے، بچے یتیم ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کسی سے پوچھا اس کے ابا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. نانا کو کس نے مارا؟ علی نے. دادا کو کس نے مارا؟ علی نے. بھیا کو کس نے مارا؟ علی نے. تو مائیں کہتی تھی سب سے صلح کرنا، علی سے مت کرنا. اس لیے یہودی کلمہ پڑھ کے بھی مولا علی، حضور نے فرما دیا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا. اور ایک بات کہہ دوں، سماعتوں پہ بار ہو تو معاف کرنا، لیکن بزرگوں کا قول ہے. فرمایا مومن تو محبت کرتا علی سے، لیکن علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کا قول ہے، گالی نہیں دے رہا ہوں، یہ بات سچی ہے. بلکہ ایک بات کہہ دوں، اگر بار نہ پڑے تو جملہ کہی دیتا ہوں. جو زنا کی پیداوار ہے وہ علی سے پیار نہیں کر سکتے، اور جو متع کی پیداوار ہے وہ صدیق و فاروق سے پیار نہیں کر سکتے. الحمدللہ نہ ہم زنا والے ہیں نہ ہم متع والے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہوئے اطرد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت. ہمارے دونوں کی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ اپنی ماؤں کو دعا دو، اگر نبی اور علی دل میں بستے ہیں تو یہ ماؤں کی شرافت کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ بے شک. اور آج بھی کہتا ہوں اگر بہادر بیٹے چاہتے ہو تو مائیں بھی علی علی کرے اور باپ بھی علی علی کرے. سبحان اللہ. جب تک ذکر علی ہوتا رہے گا بزدل اولاد ہمارے گھروں میں انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی. بے شک سبحان اللہ. انشاءاللہ الحمدللہ. آج بھی عامل لوگوں سے جا کے پوچھو، زدی سے زدی جن جب نہیں نکلتا تو وہ ناد علی پڑھ کے نکالتے. واہ واہ. جس کا نام سن کر ناد علی میں جنات بھاگ جاتے ہیں، وہ علی ہے. سلام، میرے امام نے کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں، علی ہے ہاں. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور پیر نصیر الدین نصیر نے تو بہت خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا نہیں، اٹھنے کا یہ نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تم نے کتنی کتنی لیلا پالی، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ اگر ہم ذکر علی، ذکر صحابہ، ذکر نبی کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے. بہرحال بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا. سبحان اللہ. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار نے، میں نے تمہیں تلوار دی تھی، زرہ دی تھی، گھوڑا دیا تھا. گھوڑا تلوار تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک، زرہ بیچ دو، مہر کا انتظام کرو. آپ غور کریں، اس کا مطلب اگر مہر کے لیے پیسے نہ ہو تو کچھ بیچ کے دینا پڑے تو دو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا پتہ ہے؟ ہال روکڑا لیں گے، ہال روکڑا، کھانے کا سب مینو روکڑا، زیور روکڑا، سب روکڑا. ادھار کیا لگتا ہے؟ مہر. جس کو نقد ہونا چاہیے، اگر نہیں حضرت ہم بہت غریب ہیں، میں نے کہا اگر اتنا بھی تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو گھر کی چیز بیچ کے دے. حضور نے کہا کیا کہا؟ زرہ بیچو. اب زرہ جا رہی ہے، تھوڑا تصور کریں، صدیق و فاروق انتظام میں، اب زرہ جا رہی ہے. زرہ کہاں جا رہی ہے؟ مولا علی نے سوچا نبی کی زرہ بیچوں تو کہاں بیچوں، نبی کی زرہ بیچوں تو کہاں بیچوں. تو مولا علی کہیں اور نہیں گئے، اپنے اس دوست کے پاس گئے جس کے وہ ہم زلف بننے والے تھے. سبحان اللہ. جس کے وہ
ہم زلف، اردو میں ہم زلف کہتے ہیں اور بمبئی کی زبان میں اور اپنی مہاراشٹر کی زبان میں ساڑو کہتے ہیں. اب سمجھ گئے نا؟ ہاں عثمان غنی ساڑو ہے علی کے. سبحان اللہ. ہاں اب اگر کوئی عثمان غنی کی شان میں بک بک کرتا ہے، کوئی میرے ساڑو کو میرے منہ پہ برا کہہ کے دیکھے، اتنا نرم آدمی ہو کر بھی اس کے دانت توڑ دوں گا. کیوں دانت توڑوں گا پتہ ہے؟ میرے سسر نے اس کو چنا ہے تو کیوں گالی دیتا ہے؟ ہاں اور سسر میرا جس کو چنا اس نے حال دیکھ کر چنا، لیکن جس کو نبی نے چنا حال بھی دیکھا، ماضی بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ تیرا میرا ساڑو ہے جس کا حال دیکھ کے چنا گیا، اور یہ علی کا ساڑو ہے جس کے لیے چنا رسول اللہ نے، اور ایک بیٹی نہیں دی، دو دی. سبحان اللہ. بدبختوں کس منہ سے کہتے ہو کہ بعد میں کافر ہو گئے تھے؟ ماشاء اللہ. جب تو شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو رسول اللہ نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں دی، تو کیا چن کے دیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضور کے داماد وہ بھی. اور یاد رکھنا علی، مولا علی کی شان اپنی جگہ، صدیق اکبر کی شان اپنی جگہ، فاروق اعظم کی شان، لیکن عثمان غنی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی. اور جب دوسری بھی وصال فرما گئی تو سرکار نے فرمایا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. اس لیے مہر نقد دو، مہر نقد ادا کرو. اور آج کل مہر کیا باندھتے ہیں؟ 5-5 لاکھ کے ہال لیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے منگنی پہ خرچہ کرتے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچہ کرتے ہیں، اور مہر 786. جس نے زرا بیچ کر مہر دی اس کا مہر کتنا تھا پتا ہے؟ 150 تولہ چاندی اس دور میں. مولا علی نے جو مہر باندھا تھا حضور کے حکم پہ 150 تولہ چاندی تھی. بہرحال زرا بیچنے کہاں گئے؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس. عثمان غنی سے کہا میرا نکاح ہو رہا ہے، میں نے مہر دینا ہے. اچھا یہ بھی مانگ کے نہیں دوں گا. غیرت علی دیکھو، غیرت نبی دیکھو. قرضہ لے کے نہیں دیا جائے گا، مانگ ٹانگ کے نہیں دیا جائے گا. کس طرح؟ اپنی چیز بیچ کے. مطلب شادیوں میں مانگو مت، شادیوں میں قرضہ لینے سے بھی پرہیز کرو. ایک بات آپ کو بتاؤں، جب تک شدید حاجت نہ ہو قرضے سے بچو، کیونکہ زیادہ بے وجہ قرضہ لینے سے بھی بزرگوں نے فرمایا بے برکتی آتی ہے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید کیا، جو شرطیں لگائی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیٹا بزرگان چشت کا حکم ہے کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، کسی سے قرضہ مت لینا. قرضے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی. میرے بابا، میرے سرکار فرید ملت والدین بابا فرید یاد آ گئے. بابا فرید کی غذا تھی گولر. کچے گولروں کو پانی میں ابال کر نمک ڈال کے کھایا جاتا تھا. ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی لکڑی لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی گولر لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی پانی لانے کی، اور سب چیزیں آ جاتی تھی تو پکانے کی ذمہ داری تھی نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی. جس کا کھانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پکاتا وہ فرید الدین گنج شکر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گولر پک گئے، بابا صاحب نے کھا لیا. کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جلال، کھانا کس نے بنایا؟ حاضر کرو. حضور جو روز بناتا وہی نظام الدین، حالانکہ نظام الدین نہیں کہا اس وقت، جو روز بناتا وہی محمد احمد. آپ کا اصل نام محمد ہے، والد کا نام احمد. وہی محمد احمد بدایوں نہیں حضور میں نے ہی بنایا کھانا. پانی کس نے لایا؟ حضور اس نے لایا، اس کو بلاؤ. آگ کس نے لگائی؟ اسی کو. لکڑی سب آ گئے. سچ بولو کیا ہوا؟ بابا صاحب اتنے جلال میں کیوں کہا جو روزانہ نماز میں لذت آتی تھی وہ لذت آج نماز میں نہیں آئی. کھانے میں کیا؟ اچھا نماز میں لذت نہیں آئی تو کیا چیک کر رہے؟ کھانا. پتا چلا سب سے پہلے پیٹ ہے. یہ پیٹ آج اتنی لمبی لمبی تقریریں سن کے جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہے، پیٹ میں حرام جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، جھوٹ بول کے کما رہے وہ جا رہا ہے. مسلمان اگر دو چیزوں کو سنوار لے پھر دیکھیں عبادتوں کی لذت. ایک پیٹ سنوار لو حلال کے ذریعے سے، اور ایک دل سنوار لو کینے اور بغض کو نکال کر. پھر دیکھو کیسے چہرے چمکتے ہیں. پھر دیکھو پہلے ولی چلتے، جیسے آج علماء ملتے چلتے پھرتے، اس وقت تو ولی ملتے تھے. آج ولی کیوں نہیں ملتے؟ حلال بھی گیا اور دل بھی گئے. بس یہی ہے. دل میں اتنے سور کتے اور بندر بٹھا رکھے، حسد کے، بغض کے، کینوں کے، اور پیٹ کے اندر حرام ہے. پھر کیا عبادت کی لذت ہے؟ کچھ نہیں ہے. سنو غور سے سنو میرے بھائیو، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے. حلال کو لازم پکڑو. بابا صاحب نے نماز میں لذت نہیں آئی تو پہلے کھانے کو چیک کیا. اب سب آئے. سرکار جو پانی لاتا تھا جہاں سے وہیں، جہاں سے لکڑی تھی وہیں، جو آگ لگاتا تھا وہیں. محمد احمد بیٹا بتاؤ کیا کیا تم نے پکایا؟ سرکار غلطی ہو گئی. کیا؟ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک قرضہ مانگ کر کے لایا تھا.
آپ کی محبت نے دل میں چاہا کہ میرے بابا پہلے تو گولر کھاتے ہیں، بغیر نمک کے کیسے کھلا دوں، آپ کو چھپا کر آپ کو بتائے بغیر نمک قرضہ مانگ کے لایا تھا۔ فرمایا یہی وجہ ہے، تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا، توجہ، تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا، اس وجہ سے مجھے نماز میں لذت نہیں آئی۔ بیٹا محمد احمد، آج کے بعد بغیر نمک کے گولر کھلا دینا، مگر کبھی قرضہ مت مانگنا۔ آج تو سود پہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ میں ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بزرگان چشت کا تقویٰ کہہ رہا ہوں اس کو۔ ہاں، شادیوں پہ سود پہ قرضے لیے نہیں بھائی، یہ جھوٹی شان مت دکھاؤ، ہمیں کسی جھوٹی نام نمود کی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سچے مومن ہو، اللہ نے تمہیں ہمیشہ کی عزت دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہوا ہے۔ مولا مشکل کشا عثمان غنی کے پاس گئے، میرے بھائی عثمان یہ زرہ لے لو، کتنے میں لوگے؟ بھائی علی آپ کو کتنے میں لینا چاہیے؟ حضور کی زرہ ہے، آپ کے پاس لایا ہوں، میں اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا کیونکہ زرہ حضور کی ہے، آپ کہو کیا ہے؟ اب عثمان غنی ایک کام کرو، 400 میں یہ زرہ مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے، زرہ لے لی، 400 دے دیے۔ علی یہ زرہ تم کہیں اور بھی لے جا سکتے تھے نا، میرے پاس لائے، اس کی خوشی میں میں بطور انعام 400 اور دیتا ہوں، میرے پاس لائے، 800 ہو گئے۔ علی جب کوئی دولہا بنتا ہے تو تحفہ دینا اس کے لیے تو سنت ہے نا، تو میں تمہارے نکاح کے موقع پر یہی زرہ تمہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسنین کی امی اور بابا کا جو مہر ادا ہو رہا ہے وہ بھی عثمان غنی کے پیسوں سے ادا ہو رہا ہے۔ انتظام صدیق و فاروق کر رہے ہیں، مہر عثمان غنی۔ کہاں جائیں گے؟ سینہ پیٹتے رہو، یہاں تم پیٹو، فرشتے قبر میں پیٹیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہاں جاؤ گے؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں محفل سجی، سرکار کھڑے ہوئے فرمایا آسمانوں پر عرش پر علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا، فرش پر میں نے نکاح کر دیا دونوں کا۔ آپ جانتے ہیں اس نکاح میں پہلی مبارکباد کس نے پیش کی؟ جو ہر جگہ پہلا تھا، وہ مبارکباد دینے میں بھی پہلا تھا، کلمہ پڑھنے میں پہلا، نبی کے مصلی پہ پہلا، نبی کی عظمت کا خطبہ دینے میں پہلا، امیر الحج بننے میں پہلا، ہر جگہ پہلا۔ اس کے مقدر میں ہی پہلا پن ہے، نبی کا پہلا یار گار، نبی کا پہلا مزار یار، سبحان اللہ۔ ہر جگہ پہلا پہلا پہلا۔ اور یہ میں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا پیار تھا ان لوگوں میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے وصال کے بعد تو وہ لوگ بگڑ گئے تھے۔ ایک جملہ کہہ دوں، رافضیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ رافضیوں کی بکواس سن کے کچھ سنی چھوکرے متاثر ہو رہے ہیں۔ سنیوں کو سمجھانا ہر بات میرے لیے بہت آسان ہے۔ غوث پاک کو کتنے مانتے ہو؟ ہاتھ اٹھا دو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا یہ بات کتنوں کو پتا ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا؟ کتنوں نے سنا یہ بات؟ ممبر والوں کی بھی تھا، آج تائید لے لوں گا دعا کے لیے۔ کتنوں نے یہ بات سنی؟ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید کیسا بھی ہو بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ کتنے لوگ یہ سنے؟ معلوم ہے سب کو؟ اچھا جن کو نہیں معلوم تھا مجھ سے سن کے معلوم ہو گیا۔ کتنے لوگ غوث پاک کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ میرا مرید، توجہ کر لو، بس توجہ کرو۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہوگا کیسا بھی ہوگا بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب جو قادری ہوگا کتنے بھی کرتوت برے ہو، آخری ہچکی سے پہلے نسبت غوث اعظم اس کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی۔ غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرے گا۔ اب مجھے بتاؤ نبی بڑے ہیں یا غوث اعظم بڑے ہیں؟ جب غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا تو نبی کا صحابی توبہ کے بغیر دنیا سے کیسے جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی نسبت پہ یقین کر لیا، نبی کی نسبت پر کب یقین؟ اور نبی کی نسبت اگر سنی ہو کر بک بک کرتے ہو تو اس پر دھیان کر لینا۔ جب غوث پاک اتنے پاورفل ہے تو جس نے غوث اعظم کو پاور عطا کہ اس نبی کے پاور کا عالم کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ کے صحابی کے کردار پہ بات نہیں کرنا کیونکہ نسبت رسول ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی ہوگا، ہم معصوم تو نہیں، نہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں نہ صحابہ، اگر کچھ ہوا ہوگا صحابہ سے تو نسبت رسول نے ضرور توبہ کروائی۔ جب غوث اعظم کی نسبت توبہ کروائی، نسبت قادریت توبہ کروا رہی، اس لیے بہت ہوش کے ناخن لو، کسی کی بھی سن کر کے بک بک نہ کرو، صحابہ کی تعظیم کرو۔ تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے مبارکباد دی۔ بہرحال نکاح کی محفل میں چھوارے تقسیم ہوئے
اور اس کے بعد ولیمہ مولا علی نے جو کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنا بہترین ولیمہ پورے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں بکرے کا گوشت پکا تھا اور چھوارے کھجوریں تھی، بڑا زبردست ولیمہ کیا تھا علی نے، سبحان اللہ ولیمہ کیا تھا. اور آقا علیہ السلام ہائے ہائے اب بیٹی رخصت ہو رہی ہے، سرکار کی شہزادی کونین رخصت ہو رہی ہے، شہزادی کونین رخصت. یا ایک بات کہ حضور علیہ السلام نے جو چادر شہزادی کو اڑائی تھی وہ اس وقت نئی نہیں مل پائی تھی، نئی مطلب نوی چادر نہیں مل پائی تھی. حضور اپنے ہاتھوں سے شہزادی کونین کو، مخدومہ کائنات کو، جنت کی مالکہ کو، سب سے زیادہ صبر کرنے والے رسول کی صابرہ بیٹی کو حضور شادی کے دن، نکاح کے دن جو چادر اڑاتے ہیں اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اور 17 پیون والی چادر اڑا کے کہا بیٹی اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے بہت سی چیزوں کا انتظام کرتی، لیکن آج تیرے بابا کونین کے مالک کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے، جاؤ. اور سرکار علیہ السلام نے ایک چادر اڑا کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. ام ایمن فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے چارپائی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، ام ایمن جاؤ مدینے کی مٹی کو اونچی کر کے جما دو اور اسی پر بستر لگا دو، یہ چارپائی کا قائم مقام ہو جائے. یہ نبی کی شہزادی کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں اس وقت تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا. آقا تشریف لائے، پانی پڑا، دونوں پہ دم کیا اور عرض کی مولا میں دونوں کو اور ان کی اولادوں کو تیری امان میں دیتا ہوں اور ان سے صالح نیک بچے عطا فرمانا. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ جتنے نیک بچے علی و فاطمہ سے پیدا ہوئے اتنے نیک بچے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. امام حسن جیسا نیک اسی گھر میں، امام حسین جیسا نیک اسی گھر میں، غوث اعظم جیسا نیک اسی گھر میں، غریب نواز جیسا نیک اسی گھر میں. کس کے نام لوں؟ سب کے نام لیے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. اس کے بعد سرکار نے فرمایا فاطمہ خوش ہونا، بیٹی سے کہا جانے سے خوش ہونا، خوش ہونا میں نے تمہارے شوہر کے لیے علی کو چنا، خوش ہونا. پھر کہا فاطمہ تمہارے لیے وہ شوہر چنا ہے میری بیٹی جو میرے خاندان میں سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے اور جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. سبحان اللہ. فرمایا اب توجہ کرو، بات اینڈ ہو رہی. فرمایا بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات کرو اور میں تم سے ملاقات کروں تو علی کو خوش رکھنا، علی کو راضی رکھنا. اگر تم نے علی کو ناراض کر دیا تو قیامت کے دن میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. اگر آج بہنیں سن رہی ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. آج کل کی لڑکیاں چھوٹی سی مکبک ہو جائے، تک ہو جائے، سیدھا طلاق مانگتی ہے. اور لڑکے بھی سالن میں نمک زیادہ ہو جائے طلاق دیتے. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، طلاق مانگنے والی لڑکیاں اور طلاق دینے والے لڑکوں اچھی طرح یاد رکھو کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو. لڑکے سوچتے ہیں مہر دے دوں گا، عدت دے دوں گا، اتنی رقم پہ توڑی کر لوں گا، جہیز دے دوں گا. ارے سب دینے والے، کیا تو اس کا شباب بھی لوٹا سکتا ہے؟ شباب تو تم نے نچوڑ لیا ہے. کماری لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے، طلاق پانے والی لڑکیوں کے ساتھ کون رشتے کرے گا؟ سب تھوڑی سمجھدار ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں نباہ کرو، نباہ. جو نباہ کرتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں اور جو نباہ نہیں کرتے وہ نامرد ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور ایک بات یاد رکھنا، میں آخری میں بات کہنے چلا ہوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. مولا علی کہتے تھے فاطمہ کی طرح کوئی بیوی نہیں ہو سکتی اور سیدہ کہتی تھی علی کی طرح کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. یہ ایک داستان ہے سرکار فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی. لیکن ایک آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلو گے نا، یہ جو طلاق کی نحوست لگا رکھی ہے تم لوگوں نے، شادی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی. آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں صرف فون پر کسی کا مس کال آ گیا، بعد میں ریپلائی کیا کسی لڑکے کا تھا، اسی شک میں طلاق ہوتا ہے، اسی شک میں طلاق دے دیتے ہو. بھائیو ارے مس کال کسی نے تو یوں بھی کر دیا ہوگا، کسی کا لگ بھی گیا ہوگا. بھائی ہم سے لگ جاتا ہے بائی مسٹیک، کسی بھی نیک بندے سے لگ سکتا ہے بائی مسٹیک. تو مس کال کی وجہ سے طلاق، کھڑکی میں کیوں کھڑی تھی طلاق، ماں کے یہاں سے لیٹ کیوں آئی طلاق، اس کو دیکھ کے کیوں ہنسی طلاق. ہمارے یہاں طلاق کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. فتنہ ارتداد پر تو تمہیں بڑی فکر ہے لیکن بیٹیوں کی آبرو بچانے میں فکر نہیں ہے. یہ ارتداد کا فتنہ کیوں پھیل رہا ہے؟ جب سے تمہارے یہاں طلاق کی شرح بڑی ہے، جب سے تم نے بیٹیوں سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ کو پتا ہے حدیث پاک ہے ایک چڑیا سے کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اللہ اس کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اور ورنہ سن لو، اگر بیوی منہ چلائے، بک بک کرے، ستائے، پریشان کرے،
صبر کر لو اللہ کے لیے. بہت سارے ولیوں کو ولایت صرف بیوی کی تکلیفوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے ملی ہے. بلکہ امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں ہر اکثر ولی 10-20% ولی ہوں گے جن کی بیویاں بہت وفادار فرما بردار تھی, باقی اکثر بزرگوں کی بیویاں بہت ستانے والی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی تالی بجا بجا کر کے کافروں کو کہتی تھی یہ پاگل ہو گیا ہے, کشتی بنا رہا ہے. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی منافق تھی. یہ قرآن اٹھا کر کے قرآن میں موجود ہے, قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں. ایک بات کہتا ہوں اینڈ پر سب کے لیے, اگر بیوی کے کہنے پر صبر کرو گے مرتبہ کیا ملے گا؟ آخری بات, ایک بہت بڑے بزرگ آپ نے نام سنا ہوگا, وقت کے غوث ہیں, شیخ احمد کبیر رفاعی. یہ جب رسول اللہ کے روضے پہ گئے نا, حضور کے روضے پہ, تو حضور نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور ان سے مصافحہ کیا. شیخ احمد کبیر وقت کے غوث تھے, غوث. ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. کس مقام پر؟ صدیق. ولایت سے بڑا مقام ہے کیا؟ صدیقیت کا. یعنی نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے صدیقیت کا, اس کے بعد شہادت کا, اس کے بعد ولایت کا. یہ صرف میں آپ کے سامنے ولیوں کی اصطلاحات بیان کر رہا ہوں, ورنہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑا مقام. نبوت کے بعد صدیقیت ہے. تو شیخ احمد کبیر رفاعی کے بارے میں کیا خواب دیکھا مرید نے؟ حضرت کہاں فائز ہوئے؟ صدیقیت کے مقام پہ. ادب کی وجہ سے مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کے سامنے خواب بیان کرے. ادب کرتے تھے, خواب بیان نہیں کیا. ایک دن دیکھا اسی مرید نے کہ ایک عورت حضرت کو مار رہی ہے. کس کو؟ شیخ احمد کبیر رفاعی سرکار کو مار رہی ہے, اور حضرت کچھ نہیں بول رہے. اس عورت نے ایسا حملہ کیا کہ حضرت کی گردن کو لہو لہان کر دیا. حضرت چپ چاپ برداشت کرتے رہے. وہ چلی گئی تو مرید نے کہا حضرت ہو نہ ہو یہ پیرانی اماں تھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ تمہاری پیرانی ماں تھی. آپ کو زخمی کر دیا, خونا خون کر دیا؟ جی ہاں. حضرت ایسی عورت کو طلاق دیجیے, جلدی طلاق دیجیے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے مرشد کو خونا خون کر دے ایک عورت. مرشد کچھ بھی نہ کہے. مرشد نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا بیٹا خواب میں جو تو نے مقام صدیقیت پر مجھے فائز دیکھا ہے نا, یہ نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ہے, اسی کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہوں تو اللہ نے وہ مرتبہ مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے صبر کرنا سیکھیے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعلان سن لے, انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع 29-30 نومبر اور 1 دسمبر کو آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے. 29 کو عورتوں کے لیے, 30 اور 1 کو مردوں کے لیے. آپ سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ دونوں دن آنا ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں, آپ زیادہ سے زیادہ انتظام کریں. السلام علیکم. پڑھ رہا ہوں وہ سب حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. توجہ آپ کی. اللہ اکبر. کیا شان ہے, حضور کو انتظار ہے. میری شہزادی کے لیے اللہ منتخب کس کو کرتا ہے؟ حضرت سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں ایک دن حضور کو ہم نے دیکھا, ایک دن حضور کو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تمتما رہا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ چاند وان کوئی حیثیت وہاں نہیں رکھتا. اس لیے کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما, اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہ واہ. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخ کون پھول. بہرحال حضور کو انتظار تھا, چہرہ بہت خوش تھا, تمتما رہا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سید السادات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے تو چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا, اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند کا عکس حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا, اور اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سورج حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا. بلکہ بات یاد آ گئی تو ایک دن ایسا ہوا, ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور میرے زانوں پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ چاند چمک رہا تھا 14ویں رات کا. میں نے کہنا شروع کیا اے چاند, اے آسمان کے چاند. چاند سے سیدہ باتیں کر رہی ہے. چاند سے باتیں کرنے کی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا, یہاں حقیقت ذرا سن لے. چاند سے باتیں کر رہی ہے, رات کو کہتی ہے چاند آسمان کے تو صرف رات کو چمکتا ہے. غور کرنا, سیدہ عائشہ کی غیرت عشق دیکھے, تو صرف رات کو چمکتا ہے. سورج نہیں ہو تو چمکتا ہے, جب سورج ہو تو چمک نہیں سکتا, لیکن میرا چاند دیکھ لے جو دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لک بدر فی الوجہ الاجمل خطال ما ذوالف ابر اجل تورے چندن چندر پلو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا. سبحان اللہ, کیا شان ہے اس چہرے کی. اور سرکار عائشہ نے کہا میرا چاند تو رات و دن چمکتا ہے, سورج کی موجودگی میں بھی چمکتا ہے اور سورج کی غیر موجودگی میں. حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا, کہا تم کب سے شاعرہ بنی؟ عرض کرتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سرکار کو انتظار تھا,
میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بہت بزرگوں نے رشتے طلب کیے تھے اور وہ بہت بڑے تھے، ان کی شانیں بڑی تھی، ان کے مرتبے بڑے تھے، ان کی عظمتیں، لیکن چونکہ رشتے قدرت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، عذر ہو گیا عمر کی کمی اور زیادتی کا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکم الہی کا انتظار ہے، قدرت کس کے لیے حکم کرتی ہے. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس پر ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن ایک بات کہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور خوب دیکھا، اور جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا کون دیکھ سکتا ہے. اب وہ ام المومنین کہتی ہے، غور کیجئے کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ حضور کی طرح خوبصورت، حضور کی طرح سخاوت، حضور کی طرح چلنا، حضور کی طرح بولنا، حضور کی طرح اٹھنا، حضور کی طرح بیٹھنا، حضور کی طرح سچائی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو ایک ہی ہستی کو دیکھا، وہ فاطمہ تھی جس کی شکل ہو بہو ان کے بابا کی طرح خوبصورت تھی. وہ چلتی تھی تو بابا کی طرح، وہ اٹھتی تھی تو بابا کی طرح، وہ بولتی تھی تو بابا کی طرح، اور وہ سخاوت کرتی تھی تو بابا کی طرح. ان کے ابا کے بعد سب سے سچا میں نے کسی کو دیکھا تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی ہستی کے لیے کوئی شوہر چاہیے تھا کیسا. حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار. ایک دن چہرہ بہت تمتما رہا تھا، خوشی سے باہر آئے، ہاتھ میں پھول تھے، حضور کے ہاتھ میں پھول تھے. ان روایات کی سند پر ذوف کا الزام تو ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. حضور کے ہاتھ میں پھول تھے، اس کا مطلب سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح اور پھول کا تعلق چولی دامن کا ہے. ہاں، لوگ 5 لاکھ کا ہال تو لے کر تو لیتے ہیں، لیکن جب صحرا پہننے کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے. ہاں، 500 روپے کا صحرا پہننے میں فضول خرچی ہے، اور 5 لاکھ روپے کا ہال لیا جا سکتا ہے. بڑی اچھی شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے، اس پر بہرحال مجھے کوئی کہنا نہیں ہے. یہ مقدر کی بات ہے، سب کی قسمت میں پھول نہیں ہوتے، یہ صرف غلامان رسول کا مقدر ہے. بے شک، جیتے ہیں تو بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے بعد اوپر مرید چڑھاتے ہیں، نیچے فرشتے چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اپنا مقدر ہے الحمدللہ. یہ بات وجہ وہ ہے کہ رسول اللہ کے پھولوں سے ہماری نسبت ہو گئی نا. کہتے ہیں میرے 2 پھول ہیں، ایک حسن اور حسین. ان پھولوں سے جب سے نسبت ہو گئی تب سے اپنی بات بن گئی. ہاں، ایک شعر ہے میرا، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں. جب کہاں پھول ہے حسین و حسن، جب کہاں پھول ہے حسین و حسن، بن گئی تب سے بات پھولوں کی. سبحان اللہ، پھولوں کی عزت بڑھ گئی جس دن سے حضور نے کہا یہ میرے پھول ہیں. بہرحال تو سرکار کو انتظار تھا. تو کہا امام حضرت سیدنا انس کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں میں پھول تھے، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے پوچھا حضور ماں باپ ہمارے قربان، بات کیا ہے؟ کہا کہ جبریل آئے تھے، اور جبریل آ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ عرش پر اللہ نے فاطمہ کا نکاح کر دیا. ہاں، اللہ نے عرش پر فاطمہ کا نکاح کر دیا. میں نے پوچھا کس کے ساتھ؟ تو کہا علی کے ساتھ. علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح عرش پہ ہو گیا. حضور آپ بھی فرش پہ کر دیجئے. عرش پہ خدا نے کروا دیا، فرش پہ آپ کروا دیجئے. تو میں نے پوچھا جبریل خطبہ کس نے پڑھا وہ تو بتاؤ. تو 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ فرمایا کہ خطبہ آدم علیہ السلام نے پڑھا، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ خطبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا. اور پھر ایک روایت یہ آئی اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت کا درخت ہے شجر طوبہ. طوبہ جنت کا ایک درخت ہے. میرے امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طوبہ کا درخت پکڑ کے حکم ہوا کہ درخت ہلاؤ. جبریل کہتے ہیں میں نے درخت ہلایا اس خوشی میں جو علی و فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی. اس خوشی میں تو درخت کے پتے گرے اور کہا یا رسول اللہ اتنے ہی گرے جتنے قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اور ہر درخت کے پتے پر محبان اہل بیت کا نام تھا، اور اللہ رب العزت اسی کے صدقے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا نصیب لائے ہو.
سبحان اللہ सिकंदर हमारे मुकद्दर को देख के रश्क करे, उसके मुकद्दर में आधी से ज्यादा दुनिया है, हमारे मुकद्दर में आले नबी की मोहब्बत है। سبحان اللہ एहतराम सहाबा के साथ हमारे मुकद्दर में आले नबी की मोहब्बत है। सिकंदर गया जनाजे में, खाली हाथ गया, हम जनाजे में जाएंगे, एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में आलुल बैत का। سبحان اللہ سبحان اللہ